बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब, आपको स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन कल्चर सोसाइटी की जानब से मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगा। ये हमारी बहुत खुश नसीबी है कि आप जैसी शख्सियत यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है और हमारे यहाँ अहबाब आपकी शख्सियत के बारे में और आपका जो काम है उसके बारे में जानने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं। बल्कि मेरे लिए भी एक बड़ा एक खुशगवार हैरत है कि आपने 1982 में पाकिस्तान के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। फिर 1985 में आप पाकिस्तान की टॉप सर्विस CSS में सिविल सर्विस में आप आ गए। और जब आप अपने कैरियर के एक टॉप पे थे 2003 में, तो आपने वो CSS सिविल सर्विस जिसमें जाने का लोगों का एक ख्वाब होता है, आपने उसको छोड़ दिया। तो आप बताना चाहेंगे कि आपने क्यों छोड़ा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया और हिज़ एक्सीलेंसी तारिक ज़मीर साहब की दावत पर खुसूसी उनकी मोहब्बत थी, तो मुझे उन्होंने यहाँ पर आने की दावत दी और मैं यहाँ पर पहुँचा। और मैं लेट मी एक्सप्रेस माई फीलिंग्स दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द लव जो आप यहाँ पर पाकिस्तानियों ने दी, और जिस तरीके से आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान आपके दिलों में बसता है, दैट इज़ मेरे लिए वो बहुत एक ताकत और तक़वियत का बायस है। तो मैं तारिक ज़मीर साहब का, सफ़ीर मोहतरम का और आपका और दूसरे बहुत से दोस्तों का मशकूर हूँ। तो सवाल आपका बड़ा दिलचस्प है। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में तो कोई जी पटवारी की नौकरी नहीं छोड़ता, आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की नौकरी छोड़ दी। तो देखें, ये एक लंबी कहानी है। आपको तफसीलात चाहिए तो मेरी किताब है अख़ुवत का सफ़र, मैं वो आपको पेश करूँगा। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि मैं उस वक्त FSC में था जब मैंने एक किताब पढ़ी। वो किताब भी बड़ी खूबसूरत है, उसका नाम आवाज़ दोस्त है। तो उसमें जो मुसन्नफ़ हैं मुख्तार मसूद साहब, वो एक जगह लिखते हैं कि वो मुकाम जहाँ ख्वाहिश कल्बी और फ़र्ज़ मनसबी मिल जाए खुशबख्ती कहलाता है। तो इंसान को उस मुकाम की तलाश में रहना चाहिए। तो मैंने पहले मेडिसिन की, फिर सिविल सर्विस की, तो मुझे लगा कि ये मेरी ख्वाहिश कल्बी नहीं है, फ़र्ज़ मनसबी तो शायद है। तो मैं भी उस मुकाम की तलाश में था जहाँ ख्वाहिश कल्बी यानी आपके दिल की जो ख्वाहिश है, जो आपके ख्वाब हैं, वो आपके फ़र्ज़ मनसबी से हम आहंग हो जाएँ। तो वहाँ से फिर जिसे कहते हैं ना कि काम नहीं रहता, वो इश्क बन जाता है और आप एक रूहानी मुसर्रत से आशना होते हैं और आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं। ट्रूली एंटरप्रेन्योरियल जो एक जर्नी उसका आगाज़ होता है। तो बस ऐसा ही था कुछ, तो किसी ऐसे मुकाम की तलाश थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये फ़ैसला किया और अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली, उसी की अता है, उसी का इनाम है। तो जिसके नतीजे में आज अख़ुवत जो है वो दुनिया में एक कर्ज़ हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1.7 मिलियन फैमिली से ज़्यादा लोगों को गुर्बत से निकलने के लिए उनका हाथ थामा है। माशाल्लाह जी, ये बहुत वाकई आपने दुरुस्त फरमाया। वो किसी ने खूब कहा है कि राह हक़ में जज्बा कामिल हो जिसके साथ खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। तो वहाँ पे लाखों पाकिस्तानियों की जो मंजिल थी, ख्वाब थे, मुआशी तौर पे जिनको मुश्किलात हैं, और ज़ाहिर है ये कि सबसे बुनियादी इंसानी ज़रूरत है जिसके लिए इंसान जो है वो अपनी मसाइल का शिकार होता है। आप अपने कैरियर में तो बहुत आगे जा सकते थे, आप सिविल सर्विस में आगे जा सकते थे या फिर मेडिसिन में होते, लेकिन आपने वहाँ की जो दुखी इंसानियत है उसके दर्द को महसूस किया। और आपने सिर्फ उसको महसूस नहीं किया, आपने एक डॉक्टर की तरह उसको ट्रीटमेंट भी करने की कोशिश की और कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ये आपसे पहले मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बात यह है कि मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया, ये हर शख्स को ही काम करना चाहिए, हर शख्स ये काम करता भी है। इंफरादी ज़िंदगी में हर लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो ये कोई, मैं इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा मुझे फ़ख्र नहीं है, मुझे ये मेरी ज़िम्मेदारी है। ये एक खुदा ने आपको जो रिस्क दिया है वो उसका इनाम है, और वो आपका इम्तिहान भी है कि वो दौलत भी रिस्क है, इज़्ज़त भी रिस्क है, ये सांसों की आमद व रफ्त भी रिस्क है, ये आपके दोस्त भी रिस्क हैं, आपकी सलाहियतें भी रिस्क हैं। तो इस रिस्क को कैसे तकसीम करना है,
यही है असल ज़िंदगी। नहीं, और ये तो आपकी मैं समझता हूँ कसर नफ्सी है, लेकिन जिस पैमाने पे आपने काम किया है, कई दफ़ा सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरम तारिक ज़मीर साहब की महफिल में जब ज़िक्र हुआ आपका अखुवत का, आपकी जो स्ट्रगल है, और कल यहाँ पे यौम पाकिस्तान की तकरीब थी जिसमें पूरी दुनिया के जो सफारती नुमाइंदे स्टॉकहोम में हैं वो तशरीफ़ लाए थे, और बाकी कुछ अमायदीन। तो वहाँ पे सफ़ीर पाकिस्तान ने जो यौम पाकिस्तान पे ख़िताब फरमाया, उन्होंने वो दो एग्जाम्पल्स पूरी दुनिया के सफारती नुमाइंदों के सामने रखी। एक उसमें उन्होंने ईदी साहब की जो मूवमेंट है उनका जिक्र किया, और दूसरा अखुवत का किया। और अखुवत का जिस पैमाने पे, जिस अंदाज से उन्होंने बताया कि वो आज के इस सरमायाकारी के दौर में जब इंटरेस्ट ही सब कुछ है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत से जो वहाँ पे दुनिया के सफारती नुमाइंदे थे उनको बहुत इसमें दिलचस्पी हुई, और मुमकिन है कि वो इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर ले। तो आपने ये काम का आगाज़ कैसे किया, किस तरह आपका ये मोटिव क्या था? देखिए, इसकी फिर मुझे कहना पड़ेगा कि इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं। वो कहते हैं ना कि दुनिया ने तजर्बात और हवादस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया वही लौटा रहा हूँ मैं। ये कोई एक लम्हा नहीं होता, दरअसल उस लम्हे के पीछे बहुत सारी आपका तदब्बर और आपका तफक्कर और आपके तजर्बात और आपके मुशाहदात हैं, वो यकदम फिर क्रिस्टलाइज होते हैं। वो एक लम्हा आता है जब ये सारे राज मुनकशिफ हो जाते हैं। तो हम इसको एट्रीब्यूट करते हैं उसी एक लम्हे के लिए कि एक बड़ी प्रोवर्बियल, अब तो वो कहानी बन गई है कि एक खातून थी जिन्होंने कहा कि मैं शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहती, मैं भीख नहीं मांगना चाहती, मेरे बच्चों के सर पर उनके बाप का साया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं झुकना नहीं चाहती, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, मैं उन ड्रीम्स को हासिल करूँगी। तो उसने हमसे कहा कि मुझे भिखारी बनना कबूल नहीं है, और ना मैं अपनी जो मजहबी इक़दार है उसके ऊपर को दाग लगाना चाहती हूँ, मुझे कर्ज़ हसन चाहिए, मुझे कहीं से कर्ज़ हसन नहीं मिलता। तो आप उस वक्त जॉब करते थे? हाँ, मैं उस वक्त एक अदारे में काम करता था। ठीक। तो उसको कर्ज़ हसन मिल गया, 10,000 रुपये उसने उससे सिलाई की मशीनें खरीदी, और फिर मेहनत की, और फिर उसके नतीजे में वहाँ पर उनको, उसके घर को, उसके बच्चों को खाना मिलने लग पड़ा, इज़्ज़त मिल गई। तो वो अपनी बात की धनी थी, और फिर उन्होंने वो पैसे मुझे एक दिन वापस लौटा दिए। तो वहीं पर फिर ये बात हुई, उसने कहा कि ये पैसे जो हैं अब किसी और को मिलने चाहिए। तो बस वहाँ से ये एक लम्हा, तो अल्लाह ताला ने ये दिल में ख्याल रखा, डाला कि क्यों ना एक बहुत बड़ा कर्ज़ हसन फ़ंड हो, जिसमें बहुत सारे जिसके ज़रिए से बहुत सारे लोगों को कर्ज़ हसन दिया जाए, और वो कोई कारोबार करे, कोई दुकान बनाए, कोई ठेला लगाए, कोई गधा गाड़ी लगाए, कोई कुछ करे सही। क्योंकि ये जो है ना, किसी भी इंसान की इससे बड़ी तौहीन कोई नहीं हो सकती कि वो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करे। तो ये, और फिर हम मुसलमान हो के, इसके बारे में कहा जाता है कि ये आपकी पेशानी का दाग बनेगा क़यामत के रोज़। तो ये एक कौमी इज्जत के मुनाफी है बात आपकी कि आप भिखारी बना दें किसी को। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मशहूर फरमान है कि सदका की 10 नेकियां और कर्ज़ हसन की 18 नेकियां। यानी कर्ज़ हसन जो है ये आपके इज्जत नफ्स पे बोझ नहीं है, सदका तो बोझ है, लेने वाला महसूस करता ममनून होता है। तो ये बस फिर तो इब्तदाई तौर पे ज़ाहिर जब आपने ये कर्ज़ हसना का प्रोजेक्ट शुरू किया, कि आपके साथ कुछ दोस्त मिले? जी बिल्कुल, ये मैं तो बस, मेरा तो अब नाम है कि मैं इसको फाउंडर के तौर पर, या इसको असल में इसके पस मंज़र में बहुत से दोस्तों की शब रोज़ मेहनत है, कोई एक शख्स नहीं है। हमारे बोर्ड के मेंबर्स हैं, फिर हमारे डोनर्स हैं, और फिर मैं कहता हूँ कि ये 1.7 मिलियन ख़ानदान जो हैं, ये दरअसल अखुवत है। इनका नाम तारीख में रकम होना चाहिए कि ये अगर पैसे लेके वापस ना करें तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक किसी एक शख्स के सर पर ये ताज नहीं है, ये तो एक हमारी सोसाइटी का मिनहसुल कौम, मैं समझता हूँ कि ये रिफ्लेक्शन है हमारी कंपैशन की, कि हम कितनी अच्छी कौम है, कितनी बहादुर कौम है, कितनी इज़्ज़त नफ्स वाली कौम है। तो अखुवत जो है ये तो मेरी लेगेसी नहीं है, ये तो हमारी सबकी मुश्तरका लेगेसी है। लेकिन वो एक फिर लम्हा आया जब आपने सोचा कि अब ये काम इतना बड़ा हो गया है, या इस काम की ज़रूरत है, तो आपने सोचा कि अब मुझे जो सिविल सर्विस है इसको छोड़ के। जी बिल्कुल, इस तजर्बा को 2-2.5 साल तो मैं करता रहा, हम खुद ही मैनेज करते रहे। मेरे दफ्तर के बरामदे में अखुवत का दफ्तर था, और शाम को हम निकल जाते थे, और अपने जब फर्जी मनासिब फ़र्जी से फ़ारग होकर तो गली कूचों में जाकर ये काम शुरू करते। फिर 2 साल के बाद फिर एहसास हुआ कि नहीं,
اب یہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ ہم 2 کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھ سکتے. تو پھر اس کے لیے ایک مکمل تندہی اور ڈیووشن اور کمٹمنٹ اور سیکریفائس، عشق جو ہے نا وہ آپ سے بہت بڑی کیا کہتے ہیں وفا کا تقاضا کرتا ہے. تو ایسے نہیں کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے سب کچھ اچیو کر لیں. تو جتنی بڑی منزل، جتنا بڑا خواب، اتنی بڑی قربانی. تو آج 2017 ہے، یہ کتنے سال ہو گئے اس سال کو آپ دیکھیں 2001 سے لے کے 17 تک 16 سال کے قریب ہو گئے. تو 16 سال میں وہ 10,000 روپوں سے جو سفر شروع ہوا وہ 37 ارب روپوں پہ جا کے پہنچ گیا. 37 ارب روپے ماشاءاللہ. اور یہ پھر اس میں 1.7 ملین خاندانوں تک پہنچ گئے. پاکستان بھر کے 400 سے قریب شہروں میں ہم کام کر رہے ہیں. دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے. اس کی بازگشت کیمبرج میں بھی ہے، ہارورڈ میں بھی ہے، آکسفورڈ میں بھی ہے. اور دنیا کے جو مائکرو فنانس کے ایکسپرٹس ہیں وہ متحیر ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر سود کے کام ہو رہا ہے اور لوگ پیسے بھی واپس کر رہے ہیں، اور پھر وہ جو لینے والے ہیں وہ دینے والے بن رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب قسم کی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے دوست بھی کہتے ہیں یہ ایک روحانی تجربہ ہے. میں ایگزیکٹلی اس سے ایگری کر سکتا ہوں کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے جس کی اکنامکس کی، معاشیات کی اس طرح سے تعلیم بھی نہیں ہے، اور وہ اس لیول پہ مائکرو فنانس کا وہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں یا معاشی اداروں میں اس پہ بات ہو رہی ہے. اس وقت پاکستان میں جو اخوت کا سیٹ اپ ہے، کیونکہ جتنے بھی بینکنگ ہیں جو قرضہ دیتے ہیں ان کے لیے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، ان کے آفیسز، ان کے ملازمین، ان کے لیے ان کو تنخواہیں ان کے لیے جنریٹ کرنا پڑتی ہیں. سویڈن میں ایک جیک بینک کے نام سے ہے، یہ بھی بلا سود بینکاری کرتا ہے، اور انہوں نے تو آفیسز یہاں پہ نہیں بنائے. پاکستان میں آپ جو اخوت کے آپ کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ہیں یا آفس آپ کے ہوں گے، وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیکھیں اخوت اس وقت جو ہے نا کہ 2 طرح کے ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ کام جو لوگ ہمیں پیسے دیتے ہیں وہ اخوت کا حصہ بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر حکومت بھی اس میں شامل ہو گئی. پنجاب کی حکومت نے خاص طور پر، پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے خاص طور پر اسی طرح کا ایک اپنا پروگرام بنا لیا، اس کا نام رکھ دیا چیف منسٹر سیلف امپلائمنٹ اسکیم. اور پھر انہوں نے وہ آؤٹ سورس کر دیا ہمیں کہ اخوت اس کام کو امپلیمنٹ کرے گی. وزیر اعظم پاکستان نے پھر ایسا ہی ایک پروگرام بنا لیا. انہوں نے بھی ہمیں اور ہمارے جیسے چند اور اداروں کو ڈھونڈ کے ان کو ذمہ دیا. پھر گلگت بلتستان اور فاٹا کی سیکریٹریٹ نے اور مختلف اور حکومت کے اداروں نے. تو یہ ایک پوری اجتماعی کوشش. اب دوسرا سوال آپ کا یہ کہ اس کے پیسے، اس کے اخراجات کہاں سے پورے؟ تو اخراجات بھی اسی ڈونیشن میں سے. تو اسی وہ جو حکومت کا نظام ہے اس میں وہ انہوں نے اخراجات کی ایک علیحدہ سے مد متعین کر رکھی ہے. اور جو ہمارا اپنا پروگرام ہے اس میں ہمارے الحمدللہ سب سے بڑی ایک ہماری اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہمارے آپریشنل ایکسپینسز بہت کم ہیں. مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے 400 شہروں میں دفاتر ہیں 700 کے قریب، اور ہمارے پاس ایک بھی گاڑی نہیں. تو یہ ہم نے ایک نیا تصور دیا ہے کہ بینکر آن بائک، ہم موٹر سائیکلوں پہ کام کرتے ہیں، ہم سائیکلوں پہ کام کرتے ہیں. تو ہمارے اخراجات بہت کم ہیں، اور وہ اخراجات بھی ڈونیشن سے پورے ہو جاتے ہیں. حکومت کے جو ہیں وہ پروگرام کے جو اخراجات ہیں وہ ان کی ایک علیحدہ سے مد سے پورے. یہ بھی میں نے سنا کہ مختلف جگہوں پہ جب آپ جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے مساجد ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں، ہر دفتر، گرجا گھر ہیں، ہمارا ہر دفتر یا کسی مسجد سے یا کسی گرجا سے جو ہے وہ منسلک ہوتا ہے، چرچ سے منسلک ہوتا ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو دینی ادارے ہیں، مذہبی ادارے ہیں، یہ گڈ گورننس کا بہترین شاہکار ہیں. یعنی یہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، پارٹیسپیشن ہے، تو سادگی ہے، پھر کوئی اخراجات نہیں ہے. اب مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کی خدمت کرنے سے کون منع کرتا ہے؟ مسجد یوز ٹو بی اے سیٹ آف گورننس ان مسلم سوسائٹی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے ہمیں کچھ سبق لینا چاہیے نا. انہوں نے مسجد میں تعلیم بھی دی، عبادت بھی کی، بیرونی وفود سے بھی ملے، عدالت بھی لگائی، سپہ سالاری بھی کی. تو مسجد کو ہم نے جب سے چھوڑا ہے اس وقت تک ہم اس کی برکات سے محروم ہو گئے. تو مسجد کو یہ ایک اور طرح کا ایک ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہے کہ ریلیجس اور انڈیجنس انسٹیٹیوشنز کو ترقی کے سفر میں آپ ایک سنگ میل کے طور پر لیں تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا ہمارے یہ بھی جو آپ لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں، جو آپ سے قرض لے کے جاتے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے پاس گروی رکھ سکیں آپ کو، تو وہ بغیر کسی
ضمانت کے گارنٹی کے ایک آدمی آتا ہے, آپ اس کو قرض دیتے ہیں, اور پھر اس کا جو واپس ریکوری ریٹ ہے وہ کتنا ہے؟ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ محبت کریں گے نا تو آپ کو جواب محبت سے ملے گا. یہاں پر جو سکہ رائج الوقت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں پہ شک کرو جب تک کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت نہ کرے. ہم کہتے ہیں نہیں, لوگوں سے محبت کرو, ان پر اعتماد کرو جب تک کہ وہ اپنے آپ کو غلط ثابت نہ کرے. تو اس بنیادی اصول پر ہم کھڑے ہیں اور ہم ان کو اعتماد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سچے ہیں. اگر آپ ان سے محبت کریں گے تو وہ بھی آپ سے محبت کریں گے. اگر آپ ان کی ایکسپلائٹیشن نہیں کریں گے تو وہ بھی آپ کی ایکسپلائٹیشن نہیں کریں گے. اور اس پورے کے پورے طرز عمل کا حاصل یہ ہے کہ 99.9% ہماری ریکوری. اور جس لیول پہ جس طرح سے آپ پاکستان میں یہ کر رہے ہیں اخوت کے تحت غریب لوگوں کی مدد اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, کہ دنیا کے کسی اور ملک میں بھی اس طرح سے کچھ چل رہا ہے؟ جی, دنیا کے اور ممالک میں مائکرو فائنانس کے نظام تو چل رہے ہیں لیکن انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس کہیں نہیں ہے, یا میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے. ایران میں کچھ یہ قرض حسن ہوتا ہے. اس کے علاوہ سویڈن میں نے ایک بہت معلومات لی ہیں, تو جیک بینک کے نام سے یہ لوگ, لیکن یہ جو جیک بینک ہے یہ بغیر سود کے قرضے دیتا ہے, لیکن یہ کسی ریلیجس ٹیچنگ سے انسپائرڈ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کا بڑا خوبصورت تصور ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے تجربے کا نتیجہ اور حاصل یہ ہے کہ یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سود جو ہے وہ انسانیت کی بدترین ایکسپلائٹیشن ہے. اب دیکھیں نا, کیپٹلسٹک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کچھ لوگ جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ نہیں ہیں, جو فیتھ انسپائرڈ نہیں ہیں, وہ بھی عقل و دانش سے جب کام لیتے ہیں تو ان کے دل سے آواز اٹھتی ہے کہ انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم سود ہے. تو یہ صرف کوئی مذہبی ٹیچنگز نہیں ہے, وہ تو ہمارے لیے ایک الہامی کتاب ہے, تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس سے انسپائرڈ نہیں بھی ہے تو وہ بھی اسی اور وہ ایک انسانی جذبہ رکھتا ہے, تو وہ کیسے اس چیز کو گوارا کرے گا کہ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں لوگوں کی محنت کا پھل ایک شخص کی جھولی میں گر جائے سود کے اس بینکاری نظام کے نتیجے میں. سویڈن میں جو جیک بینک ہے وہ کچھ عرصہ پہلے میں نے چیک کیا تھا, ان کے تقریباً 30,000 کے قریب ممبرز ہیں, اور اس میں ہے کہ ہر ممبر کو 200-300 کراؤن دے کے اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد جب انہوں نے ریکوری لینی ہوتی ہے تو جتنا لون لیا ہوتا ہے اس آدمی نے اس کی ڈبل انسٹالمنٹ واپس کرنا ہوتی ہے. آپ کے ہاں ریکوری کا کیا؟ ہم نے دیکھیں ہمارے ہاں تو اگر کوئی شخص 20,000 روپے قرضہ لیتا ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی میں 1,000 روپے مہینہ قسط ادا کر سکتا ہوں, تو وہ اگلے 20 مہینوں تک ہمیں وہ رقم ادا کر دیتے ہیں. 20 مہینوں بس. ہاں, تو ہمارے یہاں قرض حاصل کا نظام ہے, لیکن ہم نے جیک بینک سے ان کا ماڈل بھی ہم نے فالو کرنے کی کوشش کی. ہم اسی طرح کی ایک پروڈکٹ بنا کر وہاں پر پاکستان میں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اصول انہوں نے اپنے لیے تجویز کیے ہیں ان میں بھی جان ہے. لیکن اس میں جب کسی آدمی نے ڈبل واپس کرنا ہوتا ہے نا, تو معاشی طور پہ بعض اوقات اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ 1,000 اس نے قرض دینا اور 1,000 اپنی طرف سے وہ بینک. لیکن اس کا بھی دیکھیں نا کہ وہ جو واپس دوسری رقم ہے وہ پھر الٹیمیٹلی اس کی کو واپس ملنی ہے, تو ایک طرح کی اس کی کمپلسری سیونگز ہو رہی ہیں. تو یہ کچھ لوگ جو زیادہ آمدنی نکال سکتے ہیں وہاں سے یا پیسے بچانے کی جن کے اندر جستجو ہے, تو ان کے لیے یہ بڑا مفید ہے, کیونکہ سیونگ بھی جو بینکاری کا ایک اہم پروڈکٹ ہے. پاکستان میں جب آپ کے پاس کوئی آدمی اگر قرض لینے کے لیے آتا ہے تو کیا آپ اس کی کوئی فیزیبلٹی چیک کرتے ہیں؟ وہ آپ کو پلان بتاتا ہے کہ مجھے آپ 20,000 دیجیے میں یہ کروں گا, یا آپ اس کو ویسے ہی دے دیتے ہیں؟ یا پاکستان میں سفارش کا کلچر ہے تو کیا سفارش بھی وہاں پہ ہوتی ہے؟ پہلے مرحلے پر تو ہم اس کو کہتے ہیں سوشل اپریزل, یعنی ہم اس کے سماجی جو ریلیشن شپس ہیں, سماجی کیپٹل جسے ہم کہتے ہیں سوشل کیپٹل, اس کو اسیس کرتے ہیں کہ وہ اچھی شہرت کا مالک ہے, مستقل کسی جگہ کا رہائشی ہے, جرم میں ملوث نہیں ہے, ڈرگز میں ملوث نہیں ہے, کوئی غلط کاروبار نہیں کرتا, تو اس کا لینا دینا کیسا ہے. تو یہ اس کی سماجی. پھر اس کے بعد اکنامک اپریزل ہوتی ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کام کی اس کو صلاحیت بھی ہے کرنے کی, اس کے اندر کتنا اس کا تجربہ ہے, اور کیا اس علاقے میں وہ اکنامک ایکٹیویٹی کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان اپریزلز کے بعد وہ اپنے آپ کو حقدار ثابت کرتا ہے کہ اس کو یہ قرضہ دیا جا سکتا ہے. اور آپ کی لمٹ منیمم اور میکسیمم کتنی ہے؟ منیمم تو کوئی بھی نہیں ہے جی. ایک خاتون نے ہم سے 200 روپے بھی لیے اور 200 روپے لے کے اس نے مہینے میں 6,000 روپے کمائے. اچھا, اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے.
اس نے 200 روپے کے ہم سے قرضہ لیا اور اپنا بچہ جو اس کا وہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو سردیوں میں شام کو اس نے 200 روپے کے انڈے لے کے دے دیے اور اس نے شام کو 2 گھنٹوں میں وہ انڈے 400 روپے کے بیچے. تو 200 روپے اس نے 200 سے کمایا اور مہینے میں اس نے 6000 روپے کمائے. دس از انٹرپرینیورشپ. اپرچونیٹیز آپ کے ارد گرد موجود ہیں. اگر آپ کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا چھٹی کاروباری حص ہے تو آپ کی ایکسیس ہو جاتی ہے اس اپرچونیٹی. دس از ایک جو انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو لوگوں نے ایسے پیسے بھی لیے ہیں 5-10 ہزار 20 ہزار, ہماری میکسیمم 75,000 روپے تک ہے, لیکن زیادہ تر ہمارے قرضے 30,000 25-30-40 ہزار کے درمیان میں ہوتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں یہ اتنی رقم سے ہی شروع ہوتے ہیں. میں نے ایسے پاکستان میں 20 لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سائیکل پر رکھ کر کپڑے بیچنے کے کام کا آغاز کیا. آج وہ ٹیکسٹائل ملز کے مالک ہیں. جو کتنے ہی ایسے ارب پتی ہیں جنہوں نے فٹ پاتھوں سے کام شروع کیا, کلی کے طور پر کام شروع کیا. اچھا, اس کے ساتھ ہی وہاں پہ جو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ طالب علم ہیں ان کو بھی قرض حسنہ کی ضرورت پڑتی ہے دوران تعلیم, تو کیا طالب علموں کے لیے بھی آپ نے کوئی ایسا ہم نے یہ ایک چھوٹی سی اسکیم بنائی ہے. ہم قرض حسن دیتے ہیں لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو کچھ عرصہ کے لیے سسپینڈ کر دیا. اب ہم اپنی ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں اور اس یونیورسٹی کو بھی بنیادی ایک لانگ ٹرم قرض حسن کے تصور پر تعمیر کیا گیا. یعنی جو بچے وہاں پر تعلیم پائیں گے ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر اتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں لیکن تم وہ فیس ہمیں اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تعلیم کی اہمیت زیادہ ہے, فیس کی اہمیت کوئی نہیں ہے, تم تعلیم حاصل کرو. تو پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ 2 سال 4 سال 5 سال بعد جب کسی بڑے منصب پہ پہنچے گا تو اس قابل ہو جائے گا کہ اپنی فیس کی اس رقم کو وہ واپس کر دے. تو یہ بھی ایک طرح کا ایک ٹرسٹ ہے. ہم ایک ایسے ذمہ دار شہری کو نرچر کر رہے ہیں جو یہ جذبہ لے کے بڑھے گا کہ دیکھیں میری کسی نے مدد کی, میرے اندر صلاحیت تھی لیکن فیس میرے پاس نہیں تھی تو کسی نے کہا کہ کوئی بات نہیں, کیا غم ہے رات ہے اندھیری, میں راہ میں روشنی کروں گا. تو وہ اس روشنی میں جہالت کی تاریکیوں سے باہر نکلا. تو پھر جب وہ خود کچھ بن جائے گا تو پھر وہ کسی اور کو اسی نیکی کو جواب کسی بڑی نیکی سے دے گا. تو یہ اگر ایک وشیہ سائیکل ہوتا ہے نا کہ آپ برائی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں برائی جنم لیتی ہے, تو اسی طرح کا ایک ورچوئس سائیکل بھی تو ہونا چاہیے. میں آپ سے محبت کروں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ میری محبت کے جواب میں مجھ سے نفرت کریں. تو جو پھولوں کی فصل بوئی جائے تو پھول ہی اگیں گے, کانٹے نہیں اگیں گے. یعنی معاشی لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ملک سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھولنے کا منصوبہ بنایا جو شاید یونیورسٹی تک یا آگے تک نہیں جا سکتے. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹ سیلویشن آف اے نیشن از ان ایجوکیشن. ہم پیچھے کیوں ہیں دنیا سے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے, ریسرچ نہیں ہے, انوویشن نہیں ہے, کریٹیوٹی کی نہیں ہے چیزیں, کیا کریں ہم. تو 2 کروڑ بچہ یا 1.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا, وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس کا اتنا بہترین دماغ جو ہے, یہ بچے ہمارا سرمایہ ہے نا. تو یہ پھول کھلتے ہی نہیں ہیں. تو تعلیم کے بغیر یہ جو فیکلٹیز ہیں ان کی ذہن کی وہ کیسے پروان چڑھے گی. تو یہ ایک ہمبل سی ایفرٹ ہے, اپنے حصے کی ایک شمع جلانے کی کوشش ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس شمع کو دیکھ کر بہت سی اور شمعیں روشن ہوں گی. اب جو سویڈن میں آپ کے پاس میں آیا ہوں اور میں نے ان دوستوں کو یہ بات کی ہے تو میں نے ان لوگوں کی آنکھوں میں چراغ روشن ہوتے ہوئے دیکھے. مجھے تو اتنی زیادہ یہاں پر وارمتھ نظر آئی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک گہرے اندھیرے میں ایک دیا جلانا ہے, بس پھر اس کے بعد روشنی ہی روشنی. جی بالکل, میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین اور بہت سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اخوت کے جو اس کار خیر میں مائکرو فائنانس کا ہے یا اخوت یونیورسٹی کا ہے, کس طرح سے وہ آپ کے ساتھ مائکرو فائنانس کا تو الحمدللہ ہمارا کام ٹھیک چل رہا ہے. اس میں حکومت بھی مدد کر رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پنجاب کی حکومت ہے, گلگت بلتستان ہے, وفاقی حکومت ہے, تو وہ ایک مناسب رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے. اس وقت امیجیٹ ہماری جو کال ہے نا وہ یونیورسٹی کی تعمیر ہے. اور ہم نے کوئی بڑے کسی دولت مند کے در نیاز پہ جا کے دستک نہیں دیتے.
ہم تو عام پاکستانی اس کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے شریک سفر ہو. ہم نے کہا کہ 1000 روپے کی ایک اینٹ ہے, ایک اینٹ خرید لو, 10 اینٹیں خرید لو, 100 اینٹیں خرید لو, اور وہ اینٹیں جو ہیں وہ جب اس یونیورسٹی کی بنیاد میں شامل ہوں گی تو یہ ایک قوم تعمیر ہوگی, اور پھر آنے والی نسل فخر کرے گی کہ ہمارے بزرگوں نے ایک ایک اینٹ جوڑ کر ایسے تعلیمی ادارے بنائے ہیں. تو میں توقع کرتا ہوں کہ ایک سویڈن بلاک بنے گا, اور اس یونیورسٹی میں اس کے اوپر 1 کروڑ روپے لگے, 2 کروڑ روپے لگیں, بٹ وہ ایک رہتی دنیا تک وہ ایک نشانی ہوگی کہ جی یہ لوگوں نے کس طریقے سے اپنی ذات کے جو حصار سے بلند ہو کر ایک اجتماعی فکر کو نرچر کیا, اجتماعی فکر کو پروموٹ کیا. تو میں تو بہت زیادہ توقعات رکھتا ہوں, اور مجھے جس طریقے سے لوگوں نے اپنی اس محبت کا اظہار کیا ہے تو مجھے تو اپنی منزل اور بھی آسان نظر آنے لگی. تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی بالکل انشاءاللہ سویڈن میں جو پاکستانی ہیں, بلکہ پوری یورپ میں جہاں جہاں ہمارے ناظرین آپ کی یہ بات سن رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ اس کار خیر میں بالکل وہ کھلے دل سے شریک ہونا چاہیں گے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کے کوئی ویب سائٹ پہ جا کے وہ آن لائن ڈونیشنز دے سکتے ہیں, یا انہیں بینک ٹرانسفر کے ذریعے, یا آپ کے یہاں پہ کچھ نمائندے ہوں گے؟ کیا آپ کے ذہن میں؟ جی دیکھیں, اس میں بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ ایک میکنزم ہے. ہماری ویب سائٹ جائیں اخوت.org.pk, اس کے اوپر پورا میکنزم لکھا ہوا ہے. آپ چیک کے ذریعے پیسے بھیج سکتے ہیں, آپ آن لائن پیسے بھیج سکتے ہیں, آپ اپنے ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ سے پیسے بھیج سکتے ہیں. بلکہ ہم کو بہت بڑی بڑی رقم تو کہتے ہی نہیں ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی قطرے قطرے سے جو ہے وہ دریا بنتا ہے. تو پاکستان آپ آتے ہیں, سب سے پہلے تو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیں کوئی پیسہ بھی نہ دیں, پاکستان تشریف لائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جنہوں نے 10-20 ہزار سے اپنی زندگی تبدیل کی ہے کہ اس پیسے میں کتنی برکت ہے. ان بچوں کو جا کر آپ انٹرویو کریں جو فاٹا سے آئے ہیں, جو بلوچستان سے آئے ہیں, جو کراچی سے آئے ہیں, جو AJK سے آئے ہیں, جو گلگت بلتستان سے آئے ہیں, اور اب ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس میں سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. وہ ایک ٹرو پاکستان, ایک منی پاکستان کے طور پر وہ ادارہ ابھر رہا ہے. تو پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھیں, جب ان کی تسلی ہو کہ یہ ان کے پیسے کا صحیح مصرف ہے تو پھر آپ ہمیں دیں. آپ اپنے کسی دوست کو کہیں, وہ دیکھے جا کر ہمارے پاس. اب ہمارے 400 شہروں میں الحمدللہ دفاتر موجود ہیں. تو یہ ایک سپورٹ ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص خواہ وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان کے باہر ہے, اگر اس کا دل پاکستان کے لفظ کے ساتھ دھڑکنے لگتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے جو مسائل ہیں, اور اس میں ایک ہی مسئلہ میں سمجھتا ہوں تمام مسائل کی جڑ یہی ایک مسئلہ ہے, جہالت اور تعلیم کا نہ ہونا. تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک خوبصورت مستقبل کی تعمیر کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بالکل دل کی بات کہی ہے. اور میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ کوئی ایسی خاص بات یا میسج یا پیغام یا آپ جو کچھ کہنا چاہیں. میں تو صرف ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ جو اپنے دکھ تھے بہت لادوانا. ماشاء اللہ, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ون لاسٹ کویسچن اس سے پہلے کہ یہ عارف صاحب وائنڈ اپ کریں. آپ اخوت اور گرامین کا ایک چھوٹا سا کمپیریزن دیجیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ ہے نا جی کہ اخوت اور گرامین ایک چیز ہے یا ایک ہی نوع کی چیز ہے وہ دور ہو جائے. دیکھیں جی, گرامین بینک کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ دنیا میں مائکرو فائنانس کو بڑے پیمانے پہ متعارف گرامین بینک نے کیا. ڈاکٹر محمد یونس صاحب کو نوبیل پرائز بھی ملا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن گرامین بینک کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ اتنا اچھا کام کرنے کے بعد وہ پھر ایک ہی جگہ پر رک سے گئے ہیں, وہ ایوولوشن نہیں آیا. وہ آج بھی 20%, 25% یا 30% جو ہے وہ اس کے اوپر انٹرسٹ وصول کرتے ہیں. تو ہم نے گرامین بینک سے بہت کچھ سیکھا ہے, لیکن گرامین بینک کے ماڈل کو فالو نہیں کیا. ہمارا یہ اپنا انڈیجنس قرض حسن کا ماڈل ہے جو ہمیں ہمارا فیتھ سکھاتا ہے, ہمارا دین سکھاتا ہے. گرامین بینک وہ اپنے طور پر انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن ہم سوچ میں, فکر میں مختلف ہیں. وہ جو مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی.
تو یہ جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی ایکسپلوٹیشن نہیں کریں, کسی کے ساتھ شیئرنگ کریں, اور اس کا غریب کے ساتھ کاروبار نہیں کیا جاتا, غریب کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے, اور اس سولیڈریٹی کا نام مواخات ہے. اور مواخات جو ایک طرف بھیک کا نظام ہے اور ایک طرف سودی نظام ہے, تو مواخات عین درمیان میں ہے, یعنی ہم ایک متوازن اور ایک بہتر راستہ اختیار کر رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ماشاء اللہ, ونڈرفل. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے یہ سارا ہمارے ناظرین کو بتایا. تو میں آخر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا, اور ناظرین سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں ہم پاکستان کے مسائل پہ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں, اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان ایک خوشحال ترقی یافتہ ملک کی صورت میں سامنے آئے. اب ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے جس سے پاکستان میں معاشی طور پہ جن لوگوں کو پریشانی ہے ان کا حل بھی ہے, اور ساتھ پاکستان سے جہالت ختم کرنے کے لیے اخوت یونیورسٹی جو ہے وہ ایفیکٹولی جو کام کر رہی ہے. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہم سب مل کے ہم جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں اخوت کی اس تنظیم کے ساتھ مل جائیں اور اس اخوت کے کام کو آگے لے کے چلیں. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.